नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा। अल्लाह के नाम से शुरू जो निहायत बहुत ही मेहरबान हमेशा रहम फरमाने वाला है। ताहा मा अंज़लना अलैकल कुरआन लितश्क़ा, ए हबीब हमने तुम पर ये कुरान इसलिए नाजिल नहीं फरमाया कि तुम मुशक्क़त में पड़ जाओ। इल्ला तज़किरतन लिमन यख़शा, मगर ये इसलिए नसीहत है, मगर ये उसके लिए नसीहत है कि जो डरता है। सूरह ताहा ये मक्का मुकर्रमा में नाजिल हुई। इस पूरी सूरत के 8 रुकू, 135 आयतें, 1641 कलीमे और 5242 हरूफ इस सूरत में आते हैं। सूरह ताहा की फ़जीलत के बारे में हज़रत माक़ल बिन यसार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि मुझे सूरह बकरा ज़िक्र से अता की गई है। सूरह ताहा और सूरह वत्तूर हज़रत मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्तियों से अता की गई है। सूरह फातिहा और सूरह बकरा की आखिरी आयतें अर्श के नीचे मौजूद ख़ज़ानों से अता की गई हैं और मुफस्सल सूरतें इजाफ़ी दी गई हैं। इसी तरह एक और हदीस पाक में हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने सूरह ताहा और सूरह यासीन के साथ हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से 1000 साल पहले कलाम फरमाया। और जब फरिश्तों ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तख्लीक से पहले सूरह ताहा और सूरह यासीन को यानी कुरान को सुना तो फरिश्तों ने क्या कहा था, बड़ा ही खूबसूरत दुआएं दी थी। सुनिए, हम कितने खुश नसीब हैं। फरिश्तों ने कहा था उस उम्मत को मुबारक हो कि जिस पर ये कलाम नाजिल होगा। फरिश्तों ने कहा था उन सीनों को मुबारक हो कि जिनमें ये कलाम महफूज होगा। फरिश्तों ने कहा था उन ज़ुबानों को मुबारक कि जो ये कलाम पढ़ेंगे। यानी फरिश्तों ने ये दुआएं दी थी। और ये सूरत की ख़ासियत ये भी है कि ये वो सूरत है कि हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने जब इस्लाम कबूल किया था तो यही सूरह ताहा, यानी वो इरादा उनका गलत था। वो जब चले थे घर से तो, लेकिन जब उन्हें पता चला था कि उनके बहनोई और उनकी बहन ने इस्लाम कबूल कर लिया और वो कुरान पढ़ रही थी घर में, तो जिस वक्त हज़रत फ़ारूक आज़म आए थे तो अपनी बहन से कहा था कि तुम क्या पढ़ रही थी, तो उन्होंने उन्हें कुरान सुनाया था और ये सूरह ताहा ही सुनाई थी। सूरह ताहा हज़रत उमर सुन रहे थे, उनकी आँखों से आंसू जारी हो गए थे और उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया था और वो हुजूर की बारगाह में आए थे। तो सूरह ताहा में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने क्या फरमाया, फरमाया ताहा। याद रखिए कि ताहा का मतलब क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए कि ये ताहा हुरूफ मुक़त्तआत में से है। इसकी मुराद अल्लाह और अल्लाह के रसूल बेहतर जानते हैं। लेकिन सहाबा में से हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर फ़ारूक आज़म के जो साहबजादे हैं वो फरमाते हैं कि कबीला अक़ एक कबीला था। फरमाते हैं उसमें ताहा बमाना या हबीबी, ए महबूब, यानी अल्लाह रब्बुल आलमीन ने ताहा कहकर अपने महबूब से इस अंदाज से मुखातब हुआ, ए मेरे महबूब। और इसी तरह बाज़ उलमा ये भी फरमाते हैं कि अस्माए हुस्ना, उलमा कहते हैं कि अस्माए हुस्ना जो हैं उनमें से ये है। और हदीस पाक में ये भी आता है कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जितने सिफाती मुबारक नाम हैं उनमें से एक नाम ताहा भी है। और इसी तरह बाज़ की राय ये है कि ताहा में जो तौ है ये तहारत से निकला और हा का मतलब फरमाते हैं हिदायत के लिए बतौर रम्ज़ ज़िक्र हुआ। तो अब इसका माना ये बनेगा कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब से, अल्लामा कुर्तुबी फरमाते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन अपने महबूब से इस अंदाज से मुखातब है, ए गुनाहों से पाक
اور اے خلق خدا کے رہنما، یعنی طہ کا مطلب یہ بنا۔ اسی طرح علامہ آلوسی نے طہ کی توجیہ ذکر کرتے ہوئے بڑی خوبصورت کہی۔ آپ فرماتے ہیں اس کا مطلب بنے گا اے عالم امکان کے آسمان کے ماہ تمام، اے فلک وجود کے 14ویں کے چاند، یعنی اس کا معنی یہ بنے گا۔ اور یاد رکھیے کہ اسی آیت میں اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ نہیں اتارا ہم نے آپ پر یہ قرآن کہ آپ مشقت میں پڑھیں۔ تو اس کی تفسیر کرتے ہوئے علماء نے لکھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی دلی آرزو یہ تھی کہ اللہ رب العالمین کے جو بندے اپنے رب سے موڑ چکے ہیں اور رشتہ عبودیت کو وہ توڑ چکے ہیں، تو میرے آقا جس وقت تشریف لائے تھے تو میرے آقا جانتے تھے کہ وہ اپنے رب کریم کو، اس رحیم اس کریم مالک کو پہچانے اور اس سے اپنی بندگی کا رشتہ دوبارہ سے استوار کریں۔ انسان کی حقیقت کیا تھی؟ انسان وہ ہے کہ جسے لقد کرمنا کا تاج اللہ رب العالمین نے اس کے سر پر سجایا۔ اب اس انسان کو میرے آقا جب یہ دیکھتے تھے کہ وہ لکڑی اور پتھر سے بنائی ہوئی مورتیوں کے آگے اپنی پیشانیاں رگڑ رہا ہوتا تھا، تو انسانیت کی اس سے بڑی تذلیل کیا ہو سکتی تھی؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت جب یہ مورتیوں کو پوجنے والے، لکڑی سے بنے ہوئے بتوں کے آگے سر رکھنے والوں کو جب میرے آقا دیکھتے تھے تو انہیں بڑا دکھ ہوتا تھا، اور حضور ان کے لیے اتنا یعنی کوشش کیا کرتے تھے کہ یہ انسان جو اپنا بھولا ہوا جو مقام بھول گیا ہے تو وہ دوبارہ سے اپنے مقام کو پہچانے، اور عزت و تکریم کی جو مسند اللہ رب العالمین نے اس انسان کے لیے اس دنیا میں بچھائی ہے، تو فرمایا کہ حضور یہ چاہتے تھے کہ یہ انسان اس مسند پر دوبارہ تشریف فرما ہو، لیکن حضور کی دل آویز شخصیت اور حضور کی پاک سیرت، حضور کے درد اور سوز میں ڈوبے ہوئے خطبے، اخلاص اور ہمدردی کے ساتھ بھرپور جو مواعظ میرے آقا ان کفار مکہ کو دیا کرتے تھے، اور پہاڑوں کو ہلا دینے والی قرآن حکیم کی آیات بینات میرے آقا ان کافروں کو سنایا کرتے تھے، لیکن وہ عقل کے اندھے اتنے اندھے تھے کہ وہ نور حق سے روشنی نہیں لے رہے تھے، بلکہ وہ اندھے بنے ہوئے تھے، اور ان کے الٹا ان کے تعصب میں اضافہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ تو اس وقت جب میرے آقا ان عقل کے اندھوں کو دیکھتے تھے تو میرے آقا کیونکہ حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم ہے، وہ مومنوں کے بڑے چاہنے والے یعنی بڑے مہربان ہیں، تو میرے آقا اس ہر وقت جب ان کی یہ حرکتیں دیکھا کرتے تھے تو میرے آقا کے اوپر ہر وقت حسن و ملال کی گھٹائیں دل انور پر چھائی رہتی تھی۔ اللہ رب العالمین اپنے محبوب سے کتنا پیار کرتا ہے کہ اپنے محبوب کریم کی یہ بے چینی میرے اللہ رب العالمین کو گوارا نہ ہوئی، تو تسلی اور اطمینان دینے کے لیے ارشاد فرمایا اے ماہ تمام، یعنی اے 14ویں کے چاند، یہ قرآن آپ پر ہم نے اس لیے تو نازل نہیں کیا کہ آپ روز و شب یعنی دن ہو یا رات ہو اتنے بے قرار رہیں، بلکہ یہ قرآن تو ایک یاد دہانی یعنی ایک نصیحت والی کتاب ہے، یاد دہانی ہے جس کے اندر حق کی صلاحیت ہوگی، محبوب وہ حق کو قبول کر لے گا، اور جو حق پذیری کی استعداد سے محروم ہوگا وہ ان آیات بینات کو سن کر بھی آپ کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ تو اس کی قسمت کے لیے آپ اپنے آپ کو کیوں اتنا تکلیف میں آپ اپنے دل کو ڈالتے ہیں؟ اور اسی طرح بعض علماء نے اس کی تفسیر میں اس آیت کی یہ بھی لکھا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت کا اعلان فرمایا تھا تو اس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ اپنے رب کی عبادت میں سب سے زیادہ آپ نے ساری رات حضور نماز و تلاوت میں گزارا کرتے تھے کہ میرے آقا کے مبارک قدم سوج جایا کرتے تھے، تو اس پر اللہ رب العالمین نے، بعض مفسرین کہتے ہیں اس لیے اللہ رب العالمین نے یہ آیت نازل کی اور فرمایا محبوب آپ اپنے آپ پر اتنی سختی کی ضرورت نہیں، بلکہ آپ سے جتنا ہو سکے آپ قرآن پڑھ لیا کریں۔ اور اس آیت کی ایک اور تفسیر جو
کی گئی وہ یہ بھی کہ لتشقا، اللہ نے جو یہاں پر یہ فرمایا نا کہ آپ اپنے آپ کو مشقت میں کیوں ڈال رہے ہیں، لتشقا کی تشریح کرتے ہوئے یہ تشقا کس سے نکلا؟ یہ تشقا جو ہے وہ شقاوت سے نکلا ہے، یعنی بدبختی جس پر ہوتی ہے تو اسے شقی کہا جاتا ہے، اسی سے یہ لفظ نکلا ہوا ہے۔ تو ایک دن ابو جہل اور نضر بن حارث، یہ دو کافر تھے، یہ میرے آقا کی بارگاہ میں آئے اور اس وقت آ کر انہوں نے کیا کہا، انک شقی لانک ترکت دین آباءک، یعنی انہوں نے حضور کی بارگاہ میں آ کر اتنی بڑی بے ادبی اور گستاخی کی کہ حضور کو کہنے لگے آپ شقی ہیں، معاذ اللہ، آپ نے اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا۔ یعنی وہ یہ سمجھتے تھے کہ حضور جو ہیں، حضور کے آبا جو تھے وہ بتوں کو پوجنے والے تھے، تو وہ یہ کہنے لگا نضر بن حارث اور ابو جہل کہ آپ نے حضور اپنے آبا کا دین چھوڑ دیا، آپ شقی ہیں۔ یعنی ان کا اشارہ علماء کہتے ہیں اس طرف تھا کہ جب آپ نے اعلان نبوت نہیں کیا تھا تو سارا مکہ اس وقت آپ سے اتنا متاثر تھا کہ آپ کی عزت کرتا تھا، آپ کے راستے میں اپنی پلکیں بچھایا کرتا تھا۔ اب آپ جہاں سے گزرتے ہیں، جب سے یہ دین کا آپ نے اعلان کیا ہے، اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کانٹے، جو پلکیں بچھائی جاتی تھی اب کانٹے بچھائے جاتے ہیں، جہاں پھول برسائے جاتے تھے اب آپ کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں۔ اور وہ ان کی مراد یہ تھی کہ آپ بالکل بے یار و مددگار ہو کر رہ گئے ہیں۔ تو اللہ نے ان بدبختوں کو، ان احمقوں کو جواب دینے کے لیے آیت نازل کی کہ اے بے وقوفوں، اے احمقوں، یہ قرآن بدبخت بنانے کے لیے تو نازل نہیں ہوا، یہ تو بدبختوں کو اور رذیلوں کو اوج سعادت تک پہنچانے کے لیے قرآن نازل ہوا ہے۔ تو یہ قرآن کتنی رب العالمین کی شاندار کتاب ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بھی بتا دیا کہ یہ قرآن کیوں نازل ہوا، فرمایا کہ یہ اس کو نصیحت کرے گا، یعنی اس کو یہ قرآن فائدہ پہنچائے گا کہ جو اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہے۔ اور یاد رکھیے کہ علماء فرماتے ہیں کہ یہاں سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے اپنے محبوب کی محبت اور حضور کا شوق عبادت بھی پتہ چلا کہ آپ کا کتنا حضور کا اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں عبادت کا شوق ہوا کرتا تھا۔ تو یہاں سے ہمارے لیے بھی بہت بڑا ہے کہ جب جن کے ہم امتی ہیں وہ عبادت کا اتنا شوق اور ذوق رکھیں اور ہم ان کے امتی ہو کر ہم عبادت سے اتنے ہی دور ہوں اور ہمارے اندر وہ ذوق اور وہ شوق نہ ہو، تو ہمیں سوچنا چاہیے۔ اور یاد رکھیے گا کہ جو اللہ سے ڈرنے والا ہوگا وہ قرآن اس کو فائدہ بھی دے گا اور وہ قرآن سے نصیحت بھی حاصل کرے گا۔ آگے ارشاد فرمایا تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، اس کی طرف سے نازل کیا ہوا ہے کہ جس نے زمین اور اونچے آسمان بنائے۔ اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں اس قرآن مجید کی عظمت کو بیان کیا کہ یہ قرآن فرمایا کہ اس رب العالمین کی طرف سے نازل ہوا ہے کہ جس نے زمین کو بنایا ہے، جس نے بلند آسمانوں کو بنایا ہے، اور جس نے اتنی عظیم مخلوق کو پیدا کیا ہے، تو وہ خالق کتنا عظیم ہوگا جب ایسی عظیم ذات نے قرآن مجید نازل کیا ہے۔ تو پھر غور تو کرو یہ قرآن کتنی عظمت والا ہوگا۔ تو اللہ رب العالمین نے یہاں قرآن کی عظمت کا بتایا کہ یہ قرآن کی عظمت بیان کرنے کا مقصود علماء کہتے ہیں کہ اس میں نقطہ یہ ہے کہ قرآن میں لوگ اس کے معانی میں غور و فکر کریں اور اس کے حقائق میں تدبر کیا کریں، کیونکہ اس بات کا مشاہدہ ہے کہ آپ بھی جانتے ہیں کہ جس پیغام کو پہنچانے والا اتنا عظیم ہو تو اس کے پیغام کو اتنی ہی اہمیت دی جاتی ہے اور پوری توجہ کے ساتھ سنا جاتا ہے، بھرپور اس کلام کے پیغام کو سننے کے بعد اس پر عمل کیا جاتا ہے۔ تو یاد رکھیے گا علماء کہتے ہیں کہ جب قرآن کریم کو نازل کرنے والا سب سے بڑا عظیم ہے اور اس کی طرف سے بھیجا ہوا قرآن جو ہے وہ سب سے بڑا عظیم کلام ہے، تو ہمیشہ ہمیں چاہیے اس قرآن کو جب سنیں تو توجہ کے ساتھ سنیں، اور جب سنیں تو پھر اس میں غور و فکر کریں، اور غور و فکر کرنے کے بعد پھر تیسرا اسٹیپ اس کا یہ ہے کہ اس پر عمل کرنا شروع کر دیں۔ لیکن افسوس اس بات پر ہے کہ آج ہماری مسلمانوں کی اکثریت ایسی اتنی بڑی تعداد میں ہے
کہ جو قرآن حکیم کو سیکھنا ہی نہیں چاہتی، جن کے نزدیک قرآن کریم یعنی انگلش کے ٹینسز اور اسی طرح میتھمیٹکس کے فارمولے اور اسی طرح کئی یعنی بزنس کے کتنے بڑی دولت کے ماہر بن کر اور چیمپئن بن جاتے ہیں، لیکن قرآن پڑھنا وہ سیکھتے نہیں، اور قرآن سیکھ بھی جاتے ہیں بچپن میں تو پھر بھلا دیتے ہیں اور قرآن کی تلاوت کرنے سے محروم رہتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم قرآن کو نہیں پڑھے ہوئے تو قرآن سیکھیں، قرآن کو صحیح پڑھنا سیکھیں اور قرآن پڑھتے رہیں۔ اور جو قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ صرف قرآن پڑھنے پر اکتفا نہ کریں، بلکہ قرآن کو سمجھنے کی طرف بھی آئیں اور اس پر عمل کرنے کی طرف بھی آئیں۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ، اللہ کے بہت بڑے ولی ہیں، وہ کیا فرمایا کرتے تھے سنیے۔ وہ فرماتے ہیں ہماری مصیبت میں سے بڑی کوئی مصیبت نہیں کہ ہم میں سے ایک شخص دن رات قرآن مجید پڑھتا ہے، قرآن وہ پڑھ رہا ہے فرماتے ہیں لیکن اس پر وہ عمل نہیں کرتا، حالانکہ وہ فرماتے ہیں یہ مکمل قرآن مجید جو ہے وہ ہماری طرف سے ہمارے رب کے پیغامات ہیں کہ جو ہم تک پہنچے ہیں۔ اور ایک اور ہستی ہیں حضرت محمد بن قرظی رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں جس تک قرآن مجید پہنچ گیا، یعنی آج دیکھ لیجئے ہر ایک کے ہاتھ میں قرآن ہے، آج اینڈرائڈ موبائل میں بھی انسان آسانی کے ساتھ اس کو ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے۔ فرماتے ہیں جس تک قرآن مجید پہنچ گیا تو گویا کہ اس نے اللہ سے کلام کیا، یعنی اس نے اللہ سے باتیں کرنا شروع کر دی۔ اور فرماتے ہیں جب وہ اس بات پر قادر ہو جائے تو پھر قرآن مجید کو پڑھنے کا ہی اپنا معمول قرار نہ دے، بلکہ فرماتے ہیں کہ جس طرح کوئی غلام ہوتا ہے تو اس کا آقا اگر اس کو خط دے تو وہ خط کو پھر کیا ایسے ہی چھوڑ دے گا؟ پہلے غلامی کا دور ہوا کرتا تھا تو غلام کیسا ہوا کرتا تھا کہ اپنا پورے آپ کو یعنی سلنڈر کر دیا کرتا تھا اپنے آقا کے آگے۔ تو فرماتے ہیں کہ قرآن مجید کو پھر اس طرح پڑھے کہ جیسے کوئی غلام اپنے مالک کے لکھے ہوئے خط کو پڑھتا ہے تاکہ وہ اس میں غور و فکر کر سکے کہ اس کے مالک نے کیا پیغام دیا ہے۔ تو پھر غلام کا کام یہ ہوتا ہے کہ وہ عمل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں رب کریم ہم سب کو قرآن حکیم کو پڑھنے، سمجھنے اور اپنی زندگیوں میں اسے نافذ کرنے اور عمل کرنے کی ہمیشہ اللہ رب العالمین ہمیں توفیق رفیق مرحمت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ پاک جو کچھ ہم نے سنا اس میں کوئی غلطی کوتاہی ہو معاف فرما، اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ رب کریم ہمیں قرآن حکیم کا قدردان بنا دے، اللہ اس کا فیضان ہمیں عطا فرما، مرتے دم تک قرآن حکیم کے ساتھ وابستہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اس کی تعلیمات پر عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ تو ہم سے راضی ہو جا، یا اللہ ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ مولائی کریم تو نے ہمیں سمجھنے اور سمجھانے کے لیے یہ مولائی کریم یہ خدمت کرنے کی توفیق دی۔ مالک ہمیں اخلاص کے ساتھ مولائی کریم غرور و تکبر سے بچتے ہوئے، ریاکاری سے بچتے ہوئے خالصتاً تجھے راضی کرنے کے لیے ایک دوسرے کو سیکھنے سکھانے کی توفیق عطا فرما۔ ہمارے لیے سیکھنا سکھانا، سمجھنا سمجھانا، عمل کرنا آسان کر دے، غور و فکر کرنا آسان کر دے، غور و فکر کی وہ صلاحیت ہمیں عطا کر دے کہ میرے مولا جس طرح قرآن حکیم میں غور و فکر کرنا چاہیے، یا اللہ اس قرآن پاک کی برکت سے تو ہم سے راضی ہو جا، ہمارے گناہوں کو معاف کر دے، ہماری بیماریاں، ہماری پریشانیاں، ہماری قرض داریاں، ساری تکلیفیں دور فرما دے۔ اللہ ہم سب پر، ہمارے گھر والوں پر، عالم اسلام پر اپنا خاص فضل و کرم نازل فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ وصحبہ۔